अस्सलाम वालेकुम। हिचकियाँ मोहब्बत की बाय आमना महमूद। एपिसोड नंबर 4। नरमीन दिन को यूनी से वापस घर आई तो बहुत अपसेट थी। खाना खाए बगैर सो गई। शाम के वक्त इसकी आंख खुली तो वो हैरान हो गई। इस वक्त शाम के 5 बज रहे थे। वो फ्रेश होने के लिए अलमारी से कपड़े निकालने लगी। जब इसकी नज़र अलमारी पर चिपके कागज़ पर पड़ी तो मुस्कुराहट खुद ब खुद होंठों को छू गई। कपड़े छोड़कर मोबाइल ऑन किया और कपड़े लेकर फ्रेश होने वॉशरूम की तरफ बढ़ने ही लगी थी कि मैसेज टोन बजी। उम्मीद के ऐन मुताबिक हुनैन का मैसेज था। अच्छा किया जो ब्लॉक नहीं किया, वरना बीबी तुम्हें मेरी पर्सनैलिटी और एटीट्यूड का तो पता ही है। पर्सनैलिटी तो है ही, एटीट्यूड भी लश है। तेरी फ्रेंड लिस्ट से ज़्यादा मेरी ब्लॉक लिस्ट में रश है। नरमीन ने मुस्कुराकर जवाब सेंड किया। नरमीन बच्चे, तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तू कैसी बातें कर रही है और किससे कर रही है? अंदाज़ा है तुझे? हुनैन का हैरत भरा जवाब आया। जी बिल्कुल अंदाज़ा है। मैं नरमीम अहमद अपने पूरे होशो ख्वास में हुनैन मलिक से बात कर रही हूँ। तुम्हारा क्या ख्याल है? सिर्फ तुम्हारी पर्सनैलिटी और एटीट्यूड है, बाकी दुनिया इन चीज़ों से बेनियाज है। नरमीन ने जवाब दिया। पहले मुझे शक हुआ था, मगर अब यकीन है नरमीन तू ठीक नहीं। आज के वाक़े ने तेरे जहन पर बहुत असर किया है। उदास इमोजी के साथ हुनैन का जवाब आया। हुनैन, ये जो अल्लाह ने तुम्हें इतनी बड़ी बड़ी गोल मटोल उल्लू जैसी आंखें दी हैं, इनसे मेरा मैसेज गौर से पढ़ो। अगर तुमने ये सेमेस्टर क्लियर नहीं किया तो फिर मुझे कुछ ना कहना। मैं शादी करके किसी और के साथ चली जाऊंगी। वैसे भी बकौल तुम्हारे मेरी उम्र बहुत ज़्यादा होती जा रही है। नरमीन ने धमकी अमेज लहजे में हुनैन के मैसेज का जवाब दिया। नरमीन यार, क्या हुआ है तुम्हें? कैसी बातें कर रही हो? जान लोगी मेरी। अब वो शरारत पर उतर आया था। ठीक है, तुम्हारी मर्जी है। 3 महीने हैं, कुछ कर सकते हो तो कर लो, वरना मेरी शादी की बिरयानी खाने के लिए तैयार रहो। नरमीन ने मैसेज टाइप करके मोबाइल रख दिया। कुछ देर इंतज़ार करती रही, मगर जब हुनैन का जवाब नहीं आया तो कपड़े पकड़कर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। महानूर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपने बालों में ब्रश करने लगी थी जब किसी खुशगवार याद ने इसे अपने अहाते में ले लिया। महानूर का माजी। आज हवेली में बहुत चहल पहल थी। हर किसी का चेहरा खुशी से धमक रहा था, और क्यों ना होता, आखिर आज का दिन इन सब के लिए बहुत खास था। सरदार दिलावर अली खान बार बार जनान खाने के चक्कर लगा रहे थे। सब तैयारियां मुकम्मल है ना, कोई कमी न रह जाए। वो बार बार बेगम कौसर और बेगम नसरीन से पूछते तो वो हंस पड़ती। क्या हो गया है आपको आज? कह तो दिया है सब ठीक है, फिर क्यों आ जाते हैं? जाए मेहमान खाने में, मेहमान आने वाले होंगे। बेगम नसरीन ने कहा। पता है, बस तसल्ली करने आया था। मैं चाहता हूँ चौधरियों को पता चले किस खानदान में रिश्ता कर रहे हैं। वो अपने आप को खुशकिस्मत समझें कि महानूर उनकी बहू बन रही है। अगर उनका लड़का इकलौता है, पढ़ा लिखा और खूबसूरत है, तो हमारी बेटी भी किसी से कम नहीं। और तुम्हें तो मालूम है, मुझे महानूर अपनी बेटियों की तरह अजीज है। सरदार दिलावर अली खान ने कहा। वो काफ़ी जज्बाती हो रहे थे। आज चौधरियों ने शादी की तारीख पक्की करने आना था। जब चौधरी असद का रिश्ता महानूर के लिए आया था तो हवेली में किसी को भी एतराज़ न था, क्योंकि ख़ानदान में महानूर के साथ का जोड़ मौजूद नहीं था। इसलिए इसकी शादी ख़ानदान से बाहर होनी थी। मगर इतना अच्छा रिश्ता, ये तो किसी ने नहीं सोचा था। गांव में सिर्फ 2 हवेलियां थीं, एक सरदारों की और दूसरी चौधरियों की। दोनों ज़मींदार ख़ानदान थे, हरम पल्ला भी थे, इसलिए फ़ौरन हाँ कर दी गई। मेहमानों का पुरतपाक खैर मकदम किया गया। ख़वातीनों को महानूर के कमरे में बिठाया गया। वो बार बार महानूर के सदके वारी जा रही थीं। महानूर अपने आप को हवाओं में उड़ता महसूस कर रही थी। मर्दों ने फैसला किया कि आने वाले जुमा को बाद नमाज असर महानूर और असद का निकाह पढ़ाया जाएगा, और 15 दिन बाद इनके जुम्मे के दिन ही रुखसती होगी। दिन पर लगा कर उड़ रहे थे। सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा था। आखिरकार वो दिन आन पहुंचा जिस दिन महानूर और असद का निकाह था। महानूर के ससुराल से बहुत ही खूबसूरत और महंगे कपड़े, जूते और ज्वेलरी आई थी, जिसे देखकर नसरीन बेगम और कौसर बेगम की आंखों में आंसू आ गए थे। वो अपने रब का शुक्र अदा कर रही थीं, जिसने इनकी बेटी के नसीब इतने अच्छे लिखे।
نکاح کے وقت جس بات نے سب کو چونکا دیا وہ ماہ نور کا حق مہر تھا۔ اسد نے اپنے حصے کی ساری زمینیں ماہ نور کو حق مہر میں دے دی تھیں۔ اس پر جہاں سردار دلاور علی خان اور سردار حشمت علی خان خوش تھے وہاں حیران بھی۔ کیا قسمت پائی ہے ماہ نور نے، اتنے لاڈ تو ہم نے نہیں اٹھائے جتنے اس کے سسرال والے اٹھا رہے ہیں۔ سردار حشمت علی خان نے سوچا اور دل ہی دل میں اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ نکاح کے بعد اسد نے ماہ نور سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ سردار حشمت علی خان کو یہ بات پسند نہیں آئی مگر سردار دلاور علی خان نے اجازت دے دی۔ بیٹا ویسے مناسب تو نہیں ہے مگر ہم آپ کی خواہش پوری کر دیتے ہیں، جب تک کھانا نہیں لگتا آپ بات کر سکتے ہیں مگر۔ سردار دلاور علی خان نے ماہ نور کے کمرے کے باہر اسد کو چھوڑتے ہوئے کہا، جی میں آپ کی بات سمجھ سکتا ہوں، بس کچھ بات کرنی ہے مجھے، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ اسد نے ادب سے جواب دیا اور کمرے کا دروازہ کھولتا اندر قدم رکھا۔ ماہ نور پر نگاہ پڑتے ہی وہ بت بن گیا۔ ماہ نور ڈریسنگ ٹیبل کے پاس کھڑی تھی۔ وہ کوئی اپسرا پری یا حور لگ رہی تھی، کم از کم اس دنیا کی نہیں لگ رہی تھی۔ جب کافی دیر اسد اسے کھڑا دیکھتا رہا تو ماہ نور کو ہنسی آ گئی۔ اچھی نہیں لگ رہی؟ اس نے شرارت سے اسد کو دیکھتے پوچھا۔ ماہ نور کی آواز نے اسے حقیقت کی دنیا میں واپس لایا۔ اسد چلتا ہوا ماہ نور کے بالکل پاس آ گیا۔ اب ماہ نور کی پشت اسد کے سینے ساتھ لگی تھی اور وہ دونوں ایک دوسرے کو مرر میں دیکھ رہے تھے۔ کچھ تو کہو۔ ماہ نور کو اسد کی خاموشی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تمہیں دیکھوں یا بات کروں، اسد نے محبت بڑے لہجے میں کہا۔ دیکھ کر بھی بات کی جا سکتی ہے۔ ماہ نور کی آواز میں خوشی اور شرارت دونوں کے رنگ موجود تھے۔ ماہ نور میں بہت خوش ہوں، بہت زیادہ۔ آج سے میری ہر چیز تمہاری ہے، تم جو کہو گی میں وہ کروں گا۔ تم میری پہلی محبت ہو، مجھے شرم نہیں یہ قرار کرنے میں کہ تم میری پہلی نظر کی محبت ہو۔ ماہ نور میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا، وعدہ ہے تم سے۔ اسد محبت سے چور لہجے میں ماہ نور کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا۔ تم نے اتنا زیادہ حق مہر کیوں رکھا؟ ماہ نور نے مرر میں آنکھیں اچکا کر کہا۔ وہ زمینیں اسی دن سے تمہاری ہو گئی تھیں جب تم مجھے ان کھیتوں میں ملی تھی۔ میں نے کہا تھا یہ آج سے تمہاری، یاد نہیں؟ اسد نے ماہ نور کے سر پر اپنی گال رکھتے کہا۔ ماہ نور خوشی اور شرم سے سرخ پڑنے لگی۔ اچھا میں آج بہت خوش ہوں، مانگوں مجھ سے کچھ؟ اسد نے ماہ نور سے پوچھا۔ ماہ نور نے کچھ دیر سوچ کر کہا، میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں۔ بس؟ اسد ہنس پڑا۔ لڑکی کچھ اور بھی مانگو، کچھ زیادہ، اتنا مانگو کہ مجھے دینے کا مزہ آئے اور تمہیں لینے کا۔ اسد مرر میں دیکھ کر بول رہا تھا۔ اچھا پھر مجھے ساری دنیا کی سیر کرنی ہے۔ میں کبھی گاؤں سے باہر نہیں گئی، میں نے تو گاؤں بھی پورا نہیں دیکھا۔ ماہ نور نے افسردگی سے کہا۔ ہاں یہ ہوئی نا بات، چلو سمجھو تمہاری خواہش پوری کر دی میں نے، ہم شادی کے بعد ورلڈ ٹور پر جائیں گے۔ اسد نے مسکرا کر کہا۔ سچ؟ ماہ نور نے آنکھیں کھول کر بے یقینی سے اسد کو دیکھا۔ اب کیا جان لوگی؟ ایک تو ویسے ہوش اڑا رہی ہو میرے، اوپر سے آنکھیں تو نہ دکھاؤ۔ میں نے ابھی جینا ہے تمہارے ساتھ، ایسے تو میں جلدی مر جاؤں گا۔ اسد نے ماہ نور کے گرد اپنے بازوؤں کو حائل کرتے کہا۔ چاہے جانے کا احساس ایک عام انسان کو کوہ ہمالیہ بنا دیتا ہے، وہ اپنے آپ کو بہت ہاتھ سمجھنے لگتا ہے۔ یہی حالت اب ماہ نور کی تھی، وہ آسمانوں میں اڑنے لگی تھی جب فون کی آواز پر وہ چونکی اور اب وہ مرر میں اکیلی تھی۔ اس کے خوابوں کا شہزادہ کہیں کھو گیا تھا۔ فون پکڑا تو اس پر زریاب کالنگ آ رہا تھا۔ اللہ کرے تو مر جائے زریاب، تو کیوں نہیں مرتا؟ تو مرے گا تو میری سزا ختم ہوگی۔ یہ کہتے وہ پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ دبیر نے صبح صبح عطرت کو تیار دیکھا تو کافی حیران ہوا۔ وہ اس وقت لان میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا۔ خیر ہے گڑیا، اتوار والے دن اتنی صبح اور اتنی تیاری؟ آبرو اچکا کر پاس آتی عطرت سے کہا۔ بھائی آپ ہمارے ساتھ چلیں گے؟ عطرت نے بیٹھتے ہوئے پرجوش انداز میں کہا۔ گڑیا ویسے تو مجھے کافی کام ہے، لیکن اگر تم اصرار کرو گی تو میں چلنے کو تیار ہوں، دبیر نے لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے کہا۔ ہم حالہ بھی کے گھر جا رہے ہیں، عطرت نے خوش ہوتے ہوئے کہ ہم سے کیا مراد ہے؟ دبیر نے ہم پر زور دیتے ہوئے پوچھا۔ ہم مطلب ہم؟ عطرت نے مزید کنفیوز کرنے کے لیے کہا۔ گڑیا میرے خیال سے تم ابھی اتنی بڑی نہیں ہوئی کہ مجھے چکر دے سکو۔ معاملہ کیا ہے؟ دبیر نے عطرت کی پونی کھینچتے ہوئے کہا۔ بھائی، عطرت نے کہتے ساتھ ہی دبیر کے پاس کھڑی ہو کر کان میں آہستہ سے کہا۔ ہماری انگلی کے اشارے سے اپنی طرف اشارہ کیا، پھر اندر کی طرف انگلی گھما کر بولی، اور اماں بھی کو اس گھر میں رونق چاہیے۔ یعنی دبیر نے جملہ ادھورا چھوڑ کر عطرت کو دیکھا۔
یعنی کہ میں اور اماں بھی آپ کے لیے چاند جیسی دلہن دیکھنے جا رہے ہیں، اگر آپ بھی چاہیں تو ہمارے ساتھ جا سکتے ہیں۔ اطرت کہتے ساتھ ہی سیدھی کھڑی ہو گئی اور آنکھوں سے پوچھنے لگی، چلنا ہے کہ نہیں؟ تو یہ بات ہے، اب میں اپنی بیگم کے معاملے میں تمہارے اوپر بھروسہ نہیں کر سکتا، اس لیے میں بھی ساتھ جاؤں گا، کہتے ساتھ ہی کھڑا ہو گیا۔ سچ؟ اطرت چیختے ہوئے دبیر کے ساتھ لگ گئی۔ مجھ۔ دبیر نے اطرت کو اپنے ساتھ لگایا اور اندر کی طرف بڑھ گیا۔ دبیر گاڑی میں بیٹھے مسلسل رائحہ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ کیا چیز ہو تم ڈاکٹر رائحہ بخاری؟ دبیر نے موبائل نکال کر حنین کو میسج کیا کہ وہ زریاب کے فلیٹ پر پہنچے۔ کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا، اور میں کچھ نہ کچھ تو کروں گا ڈاکٹر رائحہ بخاری تمہارا، یہ کہتے وہ گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ نرمین کے میسج نے حنین کا پارا ہائی کر دیا تھا۔ وہ اب کمرے میں مسلسل چہل قدمی کر رہا تھا۔ بڑی آئی، میری شادی کی بریانی کھانے کے لیے تیار رہو۔ نرمین کی بچی، تجھے تو بعد میں دیکھتا ہوں اور اچھے سے بتاؤں گا کہ حنین ملک کو دھمکی دیتے کیسے ہیں، مگر پہلے ذرا ڈیڈ کی خبر لے لوں۔ وہ کیا ہے نا، سیانے کہتے ہیں پہلے اپنے گھر سے شروع کرو۔ حنین نے دل میں سوچتے ہوئے ملک نذیر کے کمرے کی طرف رخ کیا۔ جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا، ملک صاحب جو بیگم غزالہ کے ساتھ شطرنج کھیلنے میں مصروف تھے بولے، آؤ بیٹا آؤ، دیکھو تمہاری ممی کتنی بری طرح ہار رہی ہیں، جبکہ غزالہ بیگم نے شکر کا کلمہ پڑھا کہ اب ان کی جان چھوٹ جائے گی۔ آپ جانتے ہیں مجھے شطرنج کھیلنا نہیں آتی، پھر بھی آپ مجھے ہرا کر خوش ہوتے ہیں۔ ہمت ہے تو میرے شہزادے کو ہرا کر دکھائیں، اور ساتھ ہی اپنی جگہ حنین کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ مام، اب آپ دیکھیں میں کیسے ڈیڈ کو ہراتا ہوں۔ حنین نے بیگم غزالہ کی جگہ بیٹھتے ہوئے ملک نذیر کی طرف شرارت بڑے انداز میں کہا، بیٹا جی آپ ابھی اتنے بڑے نہیں ہوئے کہ مجھے ہرا سکیں۔ ملک نذیر نے ہنستے ہوئے دوبارہ شطرنج کو ترتیب دیا۔ ٹھیک ہے، پھر شرط لگی، اگر آپ جیتے تو میں آپ کو MBA کر کے دکھاؤں گا، اور اگر میں جیتا تو آپ وہ کریں گے جو میں کہوں گا، منظور؟ ساتھ ہی بیگم غزالہ کی طرف دیکھا جیسے ان کی حمایت چاہ رہا ہو۔ ہاں جی، اب بولیں، منظور ہے میرے بیٹے کی شرط؟ غزالہ بیگم کو معلوم تھا کہ حنین ہار جائے گا اور اسی بہانے اس کا MBA کلیئر ہو جائے گا۔ انہوں نے آنکھوں کے اشارے سے ملک صاحب کو ہاں کرنے کے لیے کہا۔ ٹھیک ہے، اگر تم دونوں ماں بیٹے کی ضد یہی ہے تو مجھے منظور ہے۔ ملک صاحب نے حمایت کر دی۔ پکا ڈیڈ، آپ اپنی بات پر قائم رہیں گے؟ حنین نے تصدیق چاہی۔ پکا، میں اپنی بات پر قائم رہوں گا۔ غزالہ بیگم، آپ گواہ رہنا۔ ملک نذیر نے غزالہ بیگم کو گواہ بنایا۔ ٹھیک ہے، چلیں، پہلی چال میں چلتا ہوں۔ حنین نے کھیل شروع کیا۔ پھر دیکھتے دیکھتے حنین نے بازی مار لی۔ یہ الگ بات کہ اس نے بھرپور چیٹنگ کی ماں باپ کی نظر میں، اپنی باتوں سے دھول جھونک کر۔ یاہو، آئی ایم ونر، یو آر لوزر، حنین چلایا۔ نذیر صاحب نے پیچھے ہارنے والے انداز میں صوفے سے ٹیک لگاتے حنین کو اپنا مطالبہ پیش کرنے کو کہا، جبکہ غزالہ بیگم نے افسوس سے ملک صاحب کو دیکھا۔ آپ کا بھی بس مجھ پر ہی چلتا ہے، حنین کو تو ہرا نہیں سکے، غصے سے کہتی غزالہ بیگم کمرے سے واک آؤٹ کر گئیں۔ جی ڈیڈ، تو اب ڈیل کی طرف آتے ہیں۔ حنین نے دونوں کوہنیاں ٹیبل پر رکھتے ہوئے انگلیوں کا کراس بنا کر ملک صاحب سے کہا۔ جی بولیں۔ برخوردار، میں اپنی بات پر قائم ہوں، ملک صاحب نے حنین کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ڈیڈ، میں آپ کو 2 آپشن دے رہا ہوں، ان میں سے ایک پوری کر دیں۔ 1، مجھ سے اس گھر میں اکلوتے بیٹے والا سلوک نہیں ہوتا تو پھر میں اکلوتا کیوں رہوں؟ مجھے ایک بہن یا بھائی لا کر دیں۔ ساتھ ہی شرارت سے ملک صاحب کو دیکھا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ ملک صاحب غصے سے سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ حنین 8 سال بعد پیدا ہوا تھا اور ڈاکٹرز نے انہیں بتا دیا تھا کہ غزالہ بیگم اب ماں نہیں بن سکتی۔ فضول بات، میں یہ نہیں کر سکتا۔ دوسرا آپشن دو۔ ٹھیک ہے، پھر آپ کو دوسری آپشن پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ 2، آپ آج ہی نرمیم کے گھر میرا رشتہ لے کر جائیں گے اور نکاح کی تاریخ طے کر کے آئیں گے۔ حنین نے پہلی شرط جان کر رکھی تھی کیونکہ اس سے معلوم تھا اگر وہ صرف رشتے کی بات کہے گا تو ملک صاحب نہیں مانیں گے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد ملک صاحب نے دوسری آپشن مان لی۔ یو آر گریٹ پاپا، آئی لو یو، حنین نے ملک صاحب کو جبھی ڈال کر کہا۔ اب وہ کمرے سے باہر آتا غزالہ بیگم کو آوازیں لگا رہا تھا۔ موم، آپ کو ڈیڈ بلا رہے ہیں، کوئی ضروری بات کرنی ہے انہوں نے آپ سے۔ ساتھ ہی جیب سے موبائل نکالا۔ نرمین بی بی، اب تمہاری باری۔ دھمکی کیسے دیتے ہیں یہ اب میں بتاتا ہوں۔ دبیر، اطرت اور اماں بھی خالہ کے گھر کی طرف رواں دواں تھے۔ اطرت اور اماں بھی نے بہت سی چیزیں لی تھیں۔ اطرت کی خوشی اتنی تھی
دبیر عطرت کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اللہ اسے ہمیشہ خوش رکھیں، میں نے اسے بہت پیار سے پالا ہے، آمین۔ وہ دل ہی دل میں اس کے لیے دعائیں کر رہا تھا۔ لو بھائی تمہارے بتائے ہوئے ایڈریس پر پہنچ گئے، دبیر نے گلی کے موڑ پر کھمبے کے ساتھ گاڑی روکتے ہوئے کہا۔ یہ کیسی جگہ ہے؟ اماں بھی کو حیرت ہوئی۔ چھوٹی چھوٹی گلیوں کا یہ ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا محلہ تھا۔ جب بندہ ڈیفنس سے نکلتا ہے تو اسے ایسی جگہیں ذرا زیادہ ہی عجیب لگتی ہیں۔ جو ایڈریس عطرت نے دیا تھا اسی پر لایا ہوں، دبیر نے کندھے اچکا کر سینٹر مرر میں پیچھے بیٹھی اماں بی کو مخاطب کر کے کہا، جو نہایت بیزاری سے ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھیں۔ کافی گندا محلہ ہے ویسے عطرت کی خالہ بی کا۔ دبیر نے چڑھانے والے انداز میں عطرت کو دیکھا جو آگے ہی اماں بی کی باتوں پر منہ بنائے بیٹھی تھی۔ اماں بی بری بات ہے، جگہ سے کیا فرق پڑتا ہے، خالہ بی تو اتنی پڑھی لکھی ہیں اور پیاری ہیں۔ خالہ کے نام پر عطرت کی آنکھوں میں غصے کی جگہ محبت نے لے لی۔ توبہ کرو بی بی، میں اپنے اکلوتے بیٹے کا رشتہ اتنی گندی جگہ کروں گی؟ جیسی جگہ ہوتی ہے ویسے ہی رہنے والے۔ آپ کو کوئی حق نہیں کسی کی بے عزتی کرنے کا۔ نہیں جانا تو نہ جائیں، مگر خالہ بی کو کچھ مت کہیں، وہ بھی ہماری طرح سید ہیں۔ اب عطرت کی آنکھوں میں غصے کے ساتھ ساتھ نمی بھی تھی۔ دبیر گاڑی موڑو، ہمیں نہیں جانا، یہ کوئی جگہ ہے؟ گاڑی تک گلیوں میں نہیں جاتی، جگہ جگہ کوڑے کے ڈھیر اور گٹر ابل رہے ہیں۔ مجھے تو حیرت ہے ایسی جگہ رہتے ہوئے وہ اتنی مہنگی یونیورسٹی میں کیسے پڑھی؟ اماں بی نے دبیر کو حکم دیتے ہوئے کہا۔ دبیر جو کافی دیر سے اماں بی اور عطرت کی تکرار سن کر مسکرا رہا تھا بالآخر بول پڑا، اماں بی میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ اتنی مہنگی یونیورسٹی میں وہ پڑھی کیسے؟ دبیر اب گاڑی موڑنے کی کوشش کر رہا تھا مگر سڑک کی چوڑائی کم ہونے کی وجہ سے مشکل پیش آ رہی تھی، جبکہ عطرت کا موڈ بری طرح آف ہو چکا تھا جسے دبیر اور اماں بی نے نوٹ کیا مگر اسے چھیڑا نہیں۔ واپسی پر سارے راستے عطرت خاموش رہی۔ اماں بی اور دبیر نے ہلکی پھلکی باتیں کی مگر عطرت نے کسی بات میں حصہ نہیں لیا۔ جب گاڑی پورچ میں پہنچی تو عطرت سیدھی لان کی طرف آ گئی جبکہ اماں بھی اندر چلی گئیں۔ دبیر گاڑی پارک کر کے سیدھا عطرت پاس آ گیا۔ وہ جھولے پر بیٹھی پھولوں کو دیکھ رہی تھی، دبیر بھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اب دونوں بہن بھائی جھولا جھول رہے تھے مگر خاموشی سے۔ جب کافی دیر تک عطرت نہیں بولی تو دبیر نے اپنا بازو عطرت کے گرد حائل کرتے ہوئے لاڈ سے کہا، گڑیا مجھ سے کیوں ناراض ہو؟ میں نے کیا کیا ہے؟ میں تو لے کر گیا تھا نا تمہیں۔ اب اماں بھی نہیں مانی تو میرا کیا قصور؟ عطرت پھر بھی کچھ نہیں بولی۔ گڑیا ادھر دیکھو میری طرف پلیز، دبیر نے منت بڑے لہجے میں کہا۔ مجھے آج بہت دکھ پہنچا ہے، میں نے کبھی آپ کو یا اماں بھی کو غریبوں سے نفرت کرتے نہیں دیکھا، بلکہ آپ دونوں گھر کے نوکروں سے بھی اتنی عزت سے بات کرتے ہیں۔ مجھے بھی آپ لوگوں نے ہمیشہ یہی سکھایا ہے کہ انسان کی قدر کرو پیسے کی نہیں، مگر آج میں نے آپ دونوں کے کول و فیل میں تضاد دیکھا ہے۔ خالہ بھی ہماری طرح سید ہیں، ان کے والد گورنمنٹ ملازمت کرتے ہیں، اچھے گریڈ کے آفیسر ہیں، ان کا بھائی اسی یونیورسٹی میں آپ کی طرح MBA کر رہا ہے۔ وہ جب چاہیں اچھی جگہ گھر لے سکتے ہیں مگر پتہ کیوں نہیں لیتے؟ عطرت نے رک کر دبیر کو دیکھا جو اسے بہت غور سے دیکھ رہا تھا اور پھر بولی، اس لیے کہ وہ لوگوں کی قدر کرتے ہیں پیسے کی نہیں۔ محلے کے سب لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، ان کے دکھ سکھ میں کام آتے ہیں۔ وہ محلہ ان کی فیملی ہے اور سب کو اپنی فیملی عزیز ہوتی ہے۔ رہی بات رشتے کی تو ایک دفعہ مل تو لیتے خالہ بی سے، بغیر دیکھے آپ نے ان کو ریجیکٹ کر دیا محلے کی وجہ سے، حالانکہ ہم نے خالہ بی کو اپنے گھر لانا ہے، ان کے محلے کو نہیں۔ مگر عطرت کچھ دیر چپ کر کے بولی، مگر بھائی آپ ڈیزرو ہی نہیں کرتے خالہ بی کو۔ اتنا کہتی وہ آنکھوں میں آنسو لیے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ دبیر عطرت کے جانے کے بعد کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اماں بی کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ زریاب اپنے فلیٹ کی بالکنی میں کھڑا دونوں ہاتھ ریلنگ پر رکھے ایک گھر کو گھور رہا تھا کیونکہ اس گھر پر شادی کی لائٹنگ لگی ہوئی تھی، اور دیکھتے دیکھتے زریاب ماضی میں پہنچ گیا۔ زریاب کا ماضی۔ سردار حشمت علی خان زریاب سے بہت پیار کرتے تھے۔ ان کا اپنا کوئی بیٹا نہ تھا اور وہ پہلا بیٹا تھا اس خاندان کا۔ اسے گھر کے ہر فیصلے میں اہمیت دی جاتی، بلکہ یوں کہنا درست ہوگا کہ جو وہ کہتا وہی ہوتا۔ زریاب اپنی گاڑی میں پیپر سے فارغ ہو کر حویلی پہنچا تو حویلی کو دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ پوری حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ حویلی میں خوب گہما گہمی تھی مگر اس سب کی وجہ زریاب کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ جیسے ہی سردار دلاور علی کے کمرے میں داخل ہوا تو سامنے تایا حشمت کو بھی پایا۔ دونوں سے ملنے کے بعد اس نے حویلی کی سجاوٹ کے بارے میں سوال کیا، یہ سب کیا ہو رہا ہے بابا سائیں؟ بیٹا 2 دن بعد ماں نور کی شادی ہے،
ساتھ ہی انہوں نے تمام تفصیل بتا دی، جسے سنتے ہی زریاب ہتھے سے اکھڑ گیا۔ اتنا سب کچھ حویلی میں ہوا اور آپ لوگوں نے مجھے بتانا بھی پسند نہیں کیا، میرے بغیر ہی نکاح بھی کروا دیا، شادی کا بھی نہ بتاتے۔ میں واپس شہر جا رہا ہوں، زریاب ناراضگی سے کہتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا، مگر سردار حشمت علی نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ بیٹا سائیں، آپ کی پڑھائی کے خیال سے نہیں بتایا تھا، تم اس گھر کے چراغ ہو، ایسا کبھی مت سوچنا کہ ہم لوگ تمہیں اہمیت نہیں دیتے، صرف تمہیں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے تھے۔ زریاب تایا کو کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، اس لیے چپ ہو گیا، مگر اب سارا غصہ ماہ نور پر نکلنا تھا۔ زریاب کا ہم عمر بھی گھر میں کوئی نہیں تھا، ماہ نور اس کے ساتھ کھیلتی نہیں تھی۔ زریاب کو بچپن سے ہی ماہ نور کو تنگ کرنے کا مزہ آتا، وہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتا، جب چھوٹی تھی تو پٹائی بھی کر دیتا۔ ماہ نور اسے کچھ کہہ نہیں سکتی تھی کیونکہ سردار حشمت علی خان زریاب کو کچھ کہنے نہیں دیتے تھے۔ ماہ نور نے میٹرک کے بعد آگے پڑھنے کی خواہش ظاہر کی، شاید گھر والے مان بھی جاتے، مگر زریاب نے یہ کہہ کر ماہ نور کو کالج میں داخلہ نہیں لینے دیا کہ میں شہر میں رہتا ہوں، مجھے معلوم ہے کالج میں کیا ہوتا ہے، کالج میں جا کر لڑکیاں خراب ہو جاتی ہیں۔ سردار حشمت علی خان ماہ نور کو زیادہ پسند نہیں کرتے تھے، ان کا کہنا تھا کہ یہ بچی منحوس ہے، کیونکہ جب سے یہ پیدا ہوئی اس کے بعد سے بیٹیاں ہی پیدا ہوئیں اور میری نسل رک گئی، جبکہ زریاب قسمت والا ہے، اس کے بعد بھی بیٹا پیدا ہوا۔ زریاب باپ کے کمرے سے نکل کر سیدھا ماہ نور پاس گیا، جو بہت زیادہ خوش تھی اور پیاری بھی لگ رہی تھی۔ بہت خوش ہو تم، مگر یہ خوشی زیادہ دیر تک رہے گی نہیں، زریاب نے ماہ نور کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ خلاف معمول ماہ نور نے ہنس کر جواب دیا، دیکھو زریاب، میں اب اس گھر سے ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ اب ہم اپنی دشمنی ختم کر دیں۔ اچھا، دوستی اور تم سے کبھی نہیں، اور ہاں، تم یہ بات دل سے نکال دو، تم اس گھر سے کہیں جا سکتی ہو، جو لینے آئیں گے وہ لے کر جائیں گے، ماہ نور نے تپا دینے والے انداز میں کہا۔ اچھا، پھر میں دیکھتا ہوں کیسے لے کر جاتے ہیں، گولی مار دوں گا اسے جو لینے آئے گا تمہیں۔ یہ کہتے زریاب وہاں سے چلا گیا، مگر ماہ نور کو پریشان کر گیا۔ زریاب کو ماہ نور سے محبت نہیں تھی اور نہ ہی وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، اسے بس غصہ تھا کہ گھر والوں نے اس سے مشورہ کیوں نہیں کیا۔ گھر والوں کو تو کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، مگر ماہ نور پر اپنا غصہ نکال گیا۔ زریاب کو یہ غصہ کتنا مہنگا پڑنے والا تھا، اس کا اسے اندازہ نہیں تھا۔ ڈور بیل کی آواز نے زریاب کو ماضی سے حال میں پہنچایا۔ عطرت کے سر میں 2-3 دن سے بہت درد تھا، اسے امابی اور دبیر کے رویے نے بہت دکھ دیا تھا۔ یونی میں بھی اس کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ کچھ دیر گراؤنڈ میں بیٹھ کر وہ اب کینٹین کی طرف گئی کہ کافی پی لیتی ہوں، سردی بھی بہت ہے آج، مگر وہاں جا کر وہ ایک مصیبت میں پھنس گئی۔ ہوا یہ کہ اس وقت کینٹین بالکل خالی تھی اور کچھ آوارہ لڑکے وہاں بیٹھے موبائل پر فلم دیکھ رہے تھے۔ عطرت کاؤنٹر پر کافی کا کہہ کر پلٹی تو وہ لڑکے اس کی طرف دیکھ کر بولنا شروع ہو گئے۔ پریشانی میں اس کا جسم ہلکا ہلکا کانپنے لگا۔ وہ خود کو کمپوز کرتی جلدی سے کینٹین سے نکل جانا چاہتی تھی، جب ان لڑکوں میں سے ایک نے عطرت کا راستہ روک لیا۔ آپ یونی میں نہیں ہیں؟ وہ عطرت کے قریب ہوتا ہوا بولا۔ اتنے میں دوسری سائڈ سے دوسرا لڑکا آ گیا۔ ہم سے دوستی کریں گی؟ پھر تیسرا، ہم اتنے برے نہیں، اور سب لڑکے عطرت کی زرد ہوتی رنگت سے لطف اندوز ہو رہے تھے اور اسے ڈرا رہے تھے۔ عطرت تو بے ہوش ہونے والی تھی اگر پیچھے سے کوئی آواز نہ دیتا۔ کونین کینٹین میں داخل ہوا تو ایک طرف لڑکوں کا شور سنا، یہ تو روز کا معمول تھا، مگر جب آرڈر کر کے ٹیبل پر بیٹھنے لگا تو اس کی نظر عطرت پر پڑی۔ وہ تیزی سے اس طرف بڑھا اور ساتھ میں عطرت کو آواز بھی دی۔ کونین کی آواز پر عطرت کے ساتھ وہ لڑکے بھی پلٹے۔ عطرت نے لڑکوں کے پلٹتے ہی جلدی سے کونین کی طرف قدم بڑھائے اور اس کی جان میں جان آئی۔ جی کیا مسئلہ ہے آپ لوگوں کے ساتھ؟ کونین نے لڑکوں سے مخاطب ہو کر کہا۔ کچھ نہیں، بس ویسے ہی شغل کر رہے تھے، اور ساتھ ہی کینٹین سے باہر چلے گئے۔ کونین نے عطرت کے چہرے کو دیکھا تو اسے بہت دکھ ہوا۔ آپ یہاں بیٹھے، میں کھانے کے لیے کچھ لاتا ہوں، اتنا کہہ کر کونین کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا، جبکہ عطرت نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہاتھ میں فرینچ فرائز اور 2 کافی کے کپ لیے واپس لوٹا۔ یہ لیں مس عطرت، کھائیں، کونین نے دوستانہ لہجے میں کہا۔ شکریہ۔ عطرت کے ابھی تک خواص جگہ پر واپس نہیں آئے تھے۔ آپ ان کو اتنا سیریس مت لیں، یونی میں ایسا ہوتا رہتا ہے، بس اکیلے مت آیا کریں، ویسے بھی وہ صرف معصوم لڑکیوں کو تنگ کرتے ہیں۔ خیر چھوڑیں، کافی لیں۔ جب عطرت کافی دیر تک کچھ نہیں بولی تو کونین نے بولنا شروع کیا۔ اسے عطرت پر بہت ترس آ رہا تھا۔ آج بہت سردی ہے؟ کونین نے پوچھا۔
جی وہ تو ہے، عطرت نے مختصر جواب دیا۔ آپ آئی نہیں پھر؟ کونین کے سوال پر عطرت شرمندہ ہو گئی۔ وہ بس نہیں آ سکی، اس نے جھوٹ بولا۔ آپ جھوٹ بول رہی ہیں، آپ اتوار کو آئی تھیں۔ جیسے ہی کونین نے کہا، عطرت نے حیرت سے کونین کو دیکھا۔ زیادہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے محلے میں بڑی گاڑی بہت کم آتی ہیں، اور جب بھی آتی ہیں دھوم مچ جاتی ہے کہ کس کے گھر آئی ہے۔ کونین نے ایک فرینچ فرائز منہ میں ڈالتے ہوئے عطرت کو دیکھا، جس کے چہرے پر واضح حیرت تھی۔ ویسے بھی اس وقت میں اور حالہ بھی چھت پر کپڑے پھیلا رہے تھے۔ اتوار کو ہمارے محلے کے تقریباً ہر گھر میں واشنگ مشین لگی ہوتی ہے، کیونکہ سیوریج کا نظام پرانا ہے، اس وجہ سے گلیاں گندی ہو جاتی ہیں۔ کوڑے والے بھی اتوار کو چھٹی کرتے ہیں تو سونے پر سہاگا ہو جاتا ہے، مطلب گن ڈبل پھیلتا ہے۔ وہ کچھ دیر رکا اور پھر بولا، گاڑی بڑی تھی، آپ کے بھائی ٹھیک ریورس نہیں کر رہے تھے، لگتا ہے وہ ایسے علاقے میں پہلی بار آئے تھے۔ میں اور حالہ بھی چھت سے دیکھ کر لطف اندوز ہو رہے تھے۔ بات کے آخر میں کونین نے مسکرا کر عطرت کو دیکھا، جس کا مطلب اسے شرمندگی سے نکالنا تھا۔ آئی ایم سوری، آئی ایم ریئلی سوری، عطرت نے کونین سے کہا اور نظریں جھکا لیں۔ کونین کو وہ سچی لڑکی بہت اچھی لگی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد کونین نے فرینچ فرائز عطرت کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، فرینڈز؟ عطرت نے حیرانگی سے کونین کو دیکھا، جس نے تھوڑی دیر پہلے اس کی مدد کی تھی، پھر مسکرا کر ایک فرینچ فرائز اٹھا لی۔ سوری، میں لڑکا لڑکی کی دوستی پر یقین نہیں رکھتی، عطرت نے جواب دیا۔ کونین نے سر سے پاؤں تک عطرت کو باغور دیکھا اور پھر کچھ سوچ کر کہا، رشتے پر یقین رکھتی ہیں؟ میں آپ سے رشتہ جوڑنا چاہتا ہوں۔ عطرت کو تو اپنی سماعتوں پر یقین نہیں ہوا، وہ تو اظہار محبت کے بارے میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی، اور یہ تو ڈائریکٹ پرپوزل تھا۔ جبکہ بولنے کے بعد کونین کو بھی احساس ہو گیا تھا کہ کیا بول گیا ہے۔ فرتے جذبات میں کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے، مگر اب پیچھے ہٹنا بے وقوفی ہے، کیونکہ تیر کمان سے نکل گیا تھا۔ حالہ جیسے ہی ہسپتال کی پارکنگ میں پہنچی، کونین نے جلدی سے بائک آگے لا کر روک دی۔ بیٹھے حالہ بھی جلدی سے، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ صبر کرو، بیٹھ رہی ہوں، تم کیوں آج ہوا کے گھوڑے پر سوار ہو؟ حالہ نے بائک پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ بس حالہ بھی، کیا بتاؤں، بہت گڑبڑ کر دی میں نے، کونین نے بائک چلاتے ہوئے کہا۔ کیا گڑبڑ کر دی ہے میرے بھائی نے؟ حالہ نے کونین کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ حالہ بھی، کیا خیال ہے، شاورما کھائیں گی؟ کونین نے آفر ماری۔ نیکی اور پوچھ پوچھ، حالہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ تبھی کونین نے ایک فاسٹ فوڈ کارنر پر بائک روکی اور آرڈر دینے کے بعد دونوں بہن بھائی اندر چلے گئے۔ ہاں اب بتاؤ کیا بات ہے، حالہ نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کونین نے حالہ کے سامنے بیٹھتے ہوئے افسردگی سے کہا۔ حالہ بھی، آپ کو یاد ہے وہ لڑکی جس کو ہم ڈیفینس چھوڑنے گئے تھے؟ ہاں بھائی یاد ہے، عطرت نام ہے شاید، حالہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ ہاں وہی، کونین نے تصدیق کی۔ تو اس میں کیا خاص بات ہے؟ یہ بات تو اب کافی پرانی ہو گئی ہے۔ اور وہ دیکھو ویٹر آ گیا، حالہ نے ویٹر کی طرف اشارہ کیا۔ ویٹر ان کا آرڈر لگا کر اب جا رہا تھا، جب کونین نے حالہ کو بتایا کہ میں نے اس لڑکی کو آج پرپوز کیا ہے۔ حالہ کا شوارمے والا ہاتھ جو منہ کی طرف جا رہا تھا رک گیا، اور اس نے بے یقینی کی حالت میں کونین کو دیکھا، جیسے یقین کرنا چاہ رہی ہو کہ جو میں نے سنا وہ ٹھیک ہے۔ پھر کونین نے اسے ساری بات ایک سانس میں بتا دی۔ حالہ کچھ دیر تو سکتے کی حالت میں رہی، پھر زور زور سے ہنسنے لگی۔ کیا ہوا حالہ بھی؟ کونین نے حالہ کو یوں ہنستا ہوا دیکھا تو بول پڑا۔ مسٹر کونین، آپ کو کس نے کہا تھا کہ اتنی بڑی چھلانگ لگاؤ، جبکہ پتہ بھی ہے کہ وہ لوگ کتنے امیر ہیں؟ یاد نہیں اس کے گھر کا گیٹ کیسا تھا؟ آپ نے اپنی اوقات سے بڑھ کر کام کیا ہے، ویسے شاباش بنتی ہے، یہ کہہ کر حالہ نے تالی بجائی۔ ویسے اچانک یہ سب کرنے کی وجہ؟ حالہ اب سیریس تھی۔ وہ حالہ آج بہت اداس تھی، مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا تھا، میں اسے کچھ اور کہنا چاہ رہا تھا مگر منہ سے کچھ اور نکل گیا۔ کونین نے صاف گوئی سے کام لیا۔ اچھا تو اب پھر مسئلہ کیا ہے؟ حالہ اب شاورما کھا رہی تھی۔ حالہ بھی، مسئلہ یہ ہے کہ میرا پرپوزل سن کر وہ ناراض نہیں ہوئی اور نہ ہی اس نے غصہ کیا، بس چپ کر گئی۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ کچھ دن بعد ہاں نہ بول دے۔ اگر اس نے ہاں بول دی تو کیا ہوگا؟ امی بابا کو کیا کہوں گا؟ کونین شاورما نہیں کھا رہا تھا۔ حالہ نے اپنا شاورما کھانے کے بعد ٹشو سے ہاتھ صاف کیے اور کونین سے پوچھا، میں تمہارا شاورما کھا سکتی ہوں کیونکہ تم تو کھا نہیں رہے؟ حالہ بھی، کھا لو، اگر کہو تو میں اور بھی منگوا دوں، مگر میرے مسئلے کا حل بتاؤ۔ کونین نے شاورما حالہ کو دیتے ہوئے کہا۔ کونین، اتنی پریشانی کی بات نہیں، تم صبح یوں نہیں جا کر سے کہہ دینا کہ میں نے کل مذاق کیا تھا کیونکہ تم کل پریشان تھی، اور بس۔ دیکھو وہ لڑکی بہت اچھی ہے اور پیاری بھی، مگر
ہمارے اور ان کے سٹیٹس میں بہت فرق ہے. ہم لوگ ان جیسوں سے دوستی نہیں کر سکتے. رشتہ داری تو دور کی بات ہے. سیانے کہتے ہیں چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاؤ. حالہ نے سمجھاتے ہوئے کونین کو دیکھا اور کونین نے ہاں میں سر ہلا دیا. عطرت جب سے یونی سے آئی تھی اپنے کمرے میں بند تھی. اس کی زندگی میں یہ پہلا واقعہ تھا. اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیسا ری ایکٹ کرے، مگر عجیب بات جو اسے لگ رہی تھی وہ یہ تھی کہ اسے کونین پر غصہ بالکل بھی نہیں آ رہا تھا. کافی دیر وہ کمرے میں ٹہلتی رہی، پھر تھک کر ٹیرس پر چلی گئی اور سوچنے لگی. دبیر بھائی اور اماں وہاں سے دلہن لانے کو تیار نہیں، تو مطلب یہ ہوا کہ وہاں سے دلہن آ نہیں سکتی مگر جا تو سکتی ہے. اس سوچ کے ساتھ اس کے چہرے پر عجیب سی خوشی ظاہر ہوئی، جیسے وہ خالہ کی بے عزتی کا بدلہ لینا چاہ رہی ہو. میں کونین سے ہی شادی کروں گی، گندے محلے میں. اور پھر ہنسنے لگی. دبیر کو جب اماں بھی نے رات کو بتایا کہ عطرت نے دوپہر کا کھانا نہیں کھایا اور جب سے آئی ہے کمرے سے باہر نہیں نکلی، تو وہ اسے دیکھنے اس کے کمرے میں چلا گیا. 3 دفعہ دروازہ نوک کرنے پر جب دروازہ نہ کھلا تو وہ ہینڈل گھما کر اندر آ گیا. عطرت ٹیرس پر تھی اور اسے معلوم تھا کون ہوگا، اسی لیے اٹھی نہیں. دبیر عطرت کے پاس بیٹھ گیا اور اسے اپنے بازوؤں میں لے لیا. گڑیا اتنی سردی ہے، یہاں کیا کر رہی ہو؟ کچھ نہیں، بس ویسے ہی، عطرت نے جواب دیا. ناراض ہو؟ نہیں. تو اتنے دنوں سے شکل پر 12 کیوں بج رہے ہیں؟ دبیر نے عطرت کا چہرہ اوپر کرتے ہوئے کہا. ویسے ہی بتایا تو ہے، آپ یقین نہیں کرتے، عطرت نے جواب دیا. اچھا پھر ہوش ہو کر دکھاؤ، دبیر نے کہا. بھائی آپ کو پتا ہے میں سچ مچ آج بہت خوش ہوں، عطرت نے دبیر سے الگ ہوتے ہوئے کہا. اچھا ایسی کیا بات ہے، مجھے بھی تو پتا چلے، دبیر نے عطرت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا. آپ کو ہی بتاؤں گی اور کس کو بتاؤں گی، پر تھوڑا صبر کریں نا. چلے میں آپ کو کافی بنا کر پلاتی ہوں، عطرت نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی دبیر بھی کھڑا ہو گیا. نہیں گڑیا، پہلے کھانا. اور دونوں ٹیرس سے کمرے کی طرف بڑھ گئے. حنین گھر سے نکلا تو نرمیم کی کلاس لینے تھا، مگر راستے میں دبیر کا میسج ملنے کی وجہ سے زریاب کے فلیٹ پہنچ گیا. جب حنین زریاب کے فلیٹ پہنچا تو زریاب اور دبیر ٹی وی لانچ میں خاموشی سے بیٹھے تھے. حنین سلام کر کے عادت کے مطابق دونوں کے درمیان بیٹھ گیا. زریاب چپ کر کے کچن میں چلا گیا جبکہ دبیر مکمل خاموش تھا. کچھ دیر بعد زریاب کافی کے 3 مگ لے آیا اور لا کر ٹیبل پر رکھ دیے. حنین دونوں کو مسلسل دیکھ رہا تھا. جب مزید 10 منٹ تک دونوں خاموش رہے تو حنین کا صبر جواب دے گیا. تم دونوں نے مجھے چارلی چیپلن کی مووی دیکھنے کے لیے بلایا ہے؟ حنین کی بات پر زریاب مسکرایا مگر دبیر پھر بھی خاموش رہا. کچھ بتاؤ گے کہ کیا مسئلہ ہے یا پھر میں جاؤں؟ فضول میں ٹائم ضائع کر رہے ہو میرا. اتنی دیر تو میں کسی حسینہ کو نہیں دیکھ سکتا جتنی دیر سے تم لوگوں کی شکلیں دیکھ رہا ہوں. اب کی بار زریاب نے کہکا لگایا. یار بات دراصل یہ ہے کہ زریاب نے ابھی بات شروع ہی کی تھی کہ دبیر نے ٹوک دیا. حنین یار مجھے تیری مدد کی ضرورت ہے، مگر تو وعدہ کر میری بات سن کر مذاق نہیں اڑائے گا، دبیر نے منت بڑے لہجے میں کہا. حنین نے اپنی گول مٹول آنکھیں گھما کر شرارت سے زریاب کو دیکھا اور پھر دبیر کی طرف منہ کر کے بولا. بات کیا ہے؟ دبیر نے ایک لمبا سانس لیا اور رائحہ کی پہلی ملاقات سے لے کر آخری ملاقات تک سب بتا دیا. بتانے کے بعد دبیر نے آنکھیں بند کر لیں اور زریاب اب حنین کو دیکھ رہا تھا. دونوں کو اندازہ تھا کہ حنین خوب مذاق اڑائے گا، مگر اندازے کے برعکس حنین کچھ دیر چپ رہا، پھر غصے سے لانچ میں ٹہلنے لگا. سخت افسوس ہے مجھے تجھ پر دبیر، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تو کسی لڑکی کے ہاتھوں الو بنے گا. زریاب تو خیر رن مریدی میں پی ایچ ڈی کر رہا ہے، مگر تو میرے پر جاتا. ایک لڑکی تجھے 40,000 کا ٹیکہ لگا گئی، وہ بھی دن دہاڑے. شرم آنی چاہیے تجھے، مجھے یہ امید نہیں تھی. حنین نے دکھ سے نفی میں سر ہلایا. حنین مجھے تو معاف کر دے. زریاب نے ہاتھ جوڑے. کیوں؟ تجھے کیوں معاف کر دوں؟ تیرے ساتھ ہی رہتا ہے یہ سارا دن، اپنے جیسا بنا دیا اسے. حنین اب زریاب پر برس پڑا. حنین وہ بہت تیز لڑکی ہے، یقین کر میں کچھ نہیں کر پایا، دبیر نے بے بسی سے کہا. بات سن میری سید دبیر حسین شاہ، یہ جو مرد ہے نا، یہ صرف اپنی من پسند عورت کے ہاتھ بیوقوف بنتا ہے، اس لیے ڈرامے نہ کر، سیدھی بات کر. وہ بات جو تو چھپا رہا ہے، یہ جو عشق ہے نا، اس کی مشک بہت بری ہے، 100 گز کے فاصلے سے بھی آ جاتی ہے اور بڑے بڑوں کی مت مار دیتی ہے. یقین نہیں آتا تو اپنے سردار زریاب علی خان کو دیکھ لے. ساتھ ہی زریاب کی طرف دیکھ کر مسکرایا. اچھا خاصا سمجھدار انسان ہے، مگر ایسے گاؤں جاتا ہے جیسے اسے وہاں بہت ضروری کام ہو. اب حنین باقاعدہ کہکا لگا رہا تھا.
زریاب نے مصنوعی غصے سے حنین کو دیکھا۔ تجھے دبیر کے مسئلے کے لیے بلایا ہے اور تو میری ہی مسلسل کلاس لے رہا ہے۔ ہاں تو دبیر صاحب، اب آپ بتائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اب حنین دبیر سے مخاطب ہوا۔ یار مجھے اس کا بائیو ڈیٹا چاہیے، دبیر نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے مل جائے گا، مگر حنین نے اپنی گول مٹول آنکھیں گھما کر دبیر کی طرف دیکھا اور کہا، مجھے اپنی سروسز کی پیمنٹ چاہیے، اور خوب کہہ کے لگائے۔ صوفے پر جتنے بھی کشن تھے دبیر نے سب کے سب حنین کو دے مارے۔ یار تم لوگ میری قدر نہیں کرتے، کتنے ضروری کام سے جا رہا تھا، مگر تم لوگوں کے کہنے پر میں یہاں آ گیا۔ حنین نے منہ بنایا۔ ضروری کام؟ اور تجھے؟ زریاب نے حیران ہو کر کہا۔ جی جناب، میں نرمیم کی طرف جا رہا تھا، مگر دبیر نے میسج کر کے بلا لیا۔ اس نے اپنی سائیکو کو 40,000 سروسز کے نام پر دے دیے، اور میرے لیے صرف کشن بچے۔ وہ اب معصوم شکل بنا رہا تھا۔ نرمین پاس کیوں جا رہا تھا خیریت؟ دبیر نے پوچھا۔ بس پیار آ رہا تھا اس پر، سوچا ایک نظر دیکھاؤں۔ حنین اب شرارت سے مسکرا رہا تھا۔ وہ جو تجھے اس پر آتا ہے وہ پیار ہے؟ زریاب نے لقمہ دیا۔ نہیں، جو پیرنی کو تجھ پر آتا ہے وہ پیار ہے، حنین نے جواب دیا۔ اب تینوں ہنس رہے۔ حویلی کے تمام افراد اس وقت کھانے کی میز پر موجود تھے۔ عموماً جمعے کے دن کھانا اکٹھا ہی کھایا جاتا تھا۔ سردار حشمت علی خان نے سردار دلاور علی خان کی طرف دیکھ کر پوچھا، اب تو زریاب سیٹ ہو گیا ہے، بزنس بھی اس کا ترقی کر رہا ہے، آگے کیا سوچا ہے اس کے بارے میں؟ کیا سوچنا ہے اس کا بھائی صاحب، اب شہر ہی رہے گا، گاؤں تو رہ نہیں سکتا۔ ویسے بھی میں نہیں چاہتا کہ وہ گاؤں رہے، آپ جانتے تو ہیں سارے مسائل کو۔ افراسیاب ہے ہمارے پاس۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے پاس بیٹھے افراسیاب کو فخر سے دیکھا۔ ٹھیک کہتے ہو تم، مگر میں سوچ رہا ہوں کہ زریاب کی اب شادی کر دینی چاہیے، گاؤں میں اس کا کوئی مستقبل نہیں، وہیں شہر کی کوئی لڑکی دیکھ لو، اب اس نے ساری زندگی وہیں رہنا ہے، ہماری حویلی اب افراسیاب آباد کرے گا۔ سردار حشمت علی خان نے قدرے دکھ سے افراسیاب کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کوثر بیگم اور نسرین بیگم نے زریاب کی شادی پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ہم شہر کیسے لڑکی تلاش کریں گے، کسی کو جانتے ہی نہیں۔ ان کی بات پر سب ہنس پڑے۔ میرے ایک دوست کی بیٹی ہے، بہت خوبصورت اور پڑھی لکھی، میرا خیال ہے زریاب کے لیے ٹھیک رہے گی۔ سردار حشمت علی خان نے کہا، ٹھیک ہے بھائی صاحب، جیسے آپ کی مرضی، ویسے بھی وہ آپ کا ہی بیٹا ہے۔ سردار دلاور علی خان نے کہا، لیکن بابا سائیں، لالا سے پوچھ لیں، شاید انہیں شہر میں کوئی لڑکی پسند ہو۔ افراسیاب نے گفتگو میں حصہ لیا۔ ٹھیک ہے، اس سے بھی پوچھ لو، سردار حشمت علی خان نے کہا۔ ماہین اور ماہ پارا نے خوشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور سرگوشی کی، بہت مزہ آئے گا۔ سب کچھ نہ کچھ بول رہے تھے سوائے ماہ نور کے۔ وہ چپ چاپ کھانا کھا کر اٹھ گئی۔ نرمیم اپنے کمرے میں بیٹھی اسائنمنٹ بنا رہی تھی جب دینو بابا نے آ کر کہا، نیچے حنین صاحب آئے ہیں۔ کیا؟ کون آیا ہے؟ حنین؟ نرمی نے حیرت سے پوچھا۔ جی حنین صاحب آئے ہیں اور آپ کو بلا رہے ہیں۔ اچھا میں آتی ہوں بابا، آپ چائے کے ساتھ کچھ لے کر آئیں۔ نرمیم نے دوپٹہ گلے میں ڈالا اور ہاتھ میں پین پکڑے جلدی سے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ حنین ڈرائنگ روم کی الماری کے سامنے کھڑا تھا جس میں بے شمار ٹرافیاں اور شیٹس پڑی تھیں۔ آہٹ پر پلٹا، بلیک شرٹ اور کیمل کلر کی پینٹ میں غضب کا لگ رہا تھا۔ توبہ، کتنا لوہا جمع کیا ہوا ہے تم لوگوں نے، حنین نے نرمیم کی طرف دیکھ کر کہا۔ نرمیم نے گلاسز اتار کر ہاتھ میں پکڑے اور جواب دیا، مسٹر حنین، یہ لوہا نہیں ہے، بلکہ آپا بھائی بابا اور میری ٹرافیاں اور انعامات ہیں، تمہاری طرح نالائق نہیں، یہ پڑھے لکھے لوگوں کا گھر ہے، سمجھے؟ یہ کہتی وہ اب حنین کے بالکل سامنے تھی۔ میرے خیالات اس پڑھے لکھے خاندان کے بارے میں کچھ مختلف ہیں، حنین نے کہتے ہوئے اپنی گول مٹول آنکھوں سے گلاسز اتار کر شرٹ میں لگا دیے۔ مطلب؟ نرمیم نے الجھ کر دیکھا۔ میرے نزدیک پی ایچ ڈی کا مطلب پھرا ہوا دماغ ہے، اس طرح تمہارا باپ اور بھائی میرے حساب سے فارغ ہیں، اور وہ تمہاری میجر بہن، اسے تو آرمی نے صحیح جگہ رکھا ہوا ہے، یعنی ہنگو۔ پیچھے بچی تم، اگر تم نے بھی پی ایچ ڈی کر لی تو پورا خاندان پاگل خانے کے لیے پرفیکٹ ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ پڑھا لکھا خاندان اصل میں پاگلوں کا ٹبر ہے۔ حنین اب تپا دینے والی مسکراہٹ سے نرمیم کو دیکھ رہا تھا۔ شرم آنی چاہیے تمہیں بکواس کرتے ہوئے۔ نرمیم کو اب غصہ آ گیا تھا۔ تم اپنے آنے کا مطلب بتاؤ اور رفو چکر ہو، ماما بابا گھر پر نہیں ہیں، شکر کرو ورنہ بابا تمہیں بتاتے، نرمیم نے دمکانے والے انداز میں کہا۔ یار تجھے دیکھنے آیا تھا، تیری یاد آ رہی تھی، اور ساتھ ہی نرمیم کی طرف حنین نے قدم بڑھایا۔
حنین تم ٹھیک تو ہو؟ نرمیم نے حنین کو سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ نرمیم پیچھے ہٹتی، حنین نے نرمیم کا ہاتھ جس میں گلاسز پکڑی ہوئی تھیں پر زور سے اپنا ہاتھ مارا اور گلاسز زمین پر گر گئیں۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ نرمیم جلدی سے گلاسز اٹھانے لگی تو حنین نے اپنے پاؤں مار دیا جس سے گلاسز ٹوٹ گئیں۔ او سوری نرمیم، وہ اب معصوم شکل بنا کر کہہ رہا تھا۔ یو ایڈیٹ، اب میں اپنی اسائنمنٹ کیسے بناؤں گی؟ نرمیم چلائی۔ یار میں بنا دیتا ہوں، چلو میرے ساتھ، حنین نے آفر ماری۔ میں نہیں جا رہی تمہارے ساتھ، بابا ناراض ہوتے ہیں، وہ آنے والے ہوں گے، نرمیم نے سچ سے کام لیتے ہوئے کہا۔ تو اب اسائنمنٹ کیسے لکھو گی؟ حنین نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے پریشانی سے نرمیم کو دیکھا جو بہت پریشان نظر آ رہی تھی۔ میں باہر جا رہا ہوں، تم جلدی سے آ جاؤ اگر گلاسز لینے ہیں تو، اور میں جانتا ہوں تم اپنی پڑھائی پر کمپرومائز نہیں کرتی۔ وہ اب شانے اچکاتا گلاسز لگانے لگا۔ گھر پر کوئی نہیں ہے، بابا جب آئیں گے تو گلاسز لا کر دیں گے، پر پھر تو بہت دیر ہو جائے گی، کیا کروں؟ نرمیم شش و پیج میں مبتلا تھی جب اسے حنین کی آواز آئی۔ میرا تمہارا اغوا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، آگے تمہاری مرضی ہے، میں جا رہا ہوں۔ اچھا میں آتی ہوں، مگر تم مجھے جلدی ڈراپ کر دینا پلیز، نرمیم نے انگلی سے وارن کرتے ہوئے کہا۔ حنین نے سینے پر دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے تھوڑا سا جھک کر کہا، جو حکم بندہ حاضر، اور دل میں کہا تم چلو تو صحیح، آگے میری مرضی، اور مسکرانے لگا۔ نرمیم گاڑی میں آ کر بیٹھی تو حنین نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ تھوڑی دور جا کر نرمیم کو احساس ہوا کہ یہ راستہ مارکیٹ کی طرف نہیں جاتا۔ یہ کہاں جا رہے ہو؟ نرمیم نے حنین کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ ہسپتال، حنین نے بغیر دیکھے مسکرا کر کہا۔ مگر کیوں؟ نرمیم کو حیرانگی ہوئی۔ میں نے گائناکالوجسٹ سے ٹائم لیا ہے، حنین نے بہت سیریس انداز میں جواب دیا۔ کیا؟ مگر کس کے لیے؟ نرمیم کو جھٹکا لگا، وہ اب پورا حنین کی طرف گھوم گئی تھی۔ ماما کے لیے، حنین نے نرمیم کی حیرانگی کو انجوائے کرتے ہوئے کہا۔ بے شرم انسان، کم از کم ماں باپ کو تو معاف کر دیا کرو، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ نرمیم اب بگڑ چکی تھی۔ کول ڈاؤن یار، اب اگر بابا کو ماما کی فکر نہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں بھی ان کی فکر چھوڑ دوں۔ اتنا بڑا گھر ہے، کوئی رونق نہیں، تمہارے بابا نے میری شادی ہونے نہیں دینی کہ گھر میں کچھ رونق لگے، تو میں نے سوچا کہ میں خود ہی رونق کا بندوبست کر لوں۔ اچھا آئیڈیا ہے نا؟ آخر میں حنین نے داد طلب نظروں سے نرمیم کو دیکھا جو اسے انتہائی غصے سے دیکھ رہی تھی۔ شٹ اپ، اور نرمیم نے ڈیش بورڈ پر پڑا ٹیشو کا ڈبہ حنین کے منہ پر مارا۔ آؤچ، کتنی ظالم ہو تم، کتنا تشدد کرتی ہو مجھ پر، پھر بھی سب تمہیں مظلوم سمجھتے ہیں، اور اتنی پڑھی لکھی ہو پر صرف ایک ہی گالی آتی ہے، شٹ اپ، اور گالیاں نہیں آتی مثلاً بولشٹ۔ اس سے پہلے حنین اور کچھ بولتا، زرمین بول پڑی، کتنی گندیاں گالیاں دے رہے ہو، شرم کرو کچھ، اگر لوگوں نے سن لی تو کیا کہیں گے؟ نرمیم نے افسوس سے حنین کو دیکھا۔ لوگوں کو سمجھ آئے گی تب نہ، حنین نے کہکا لگایا۔ مگر مجھے تو سمجھ آ رہی ہیں، نرمیم نے جواب دیا۔ تو کس نے کہا تھا اتنا پڑھنے لکھنے کو؟ پتہ چلا کتنا نقصان ہوتا ہے زیادہ پڑھے لکھے ہونے کا، بندہ ہر بات سمجھ جاتا ہے اور پھر پریشان رہتا ہے۔ میں اسی لیے لڑکیوں کی زیادہ پڑھائی کے خلاف ہوں، جب یہ بیویاں بنتی ہیں تو بہت تنگ کرتی ہیں، حنین نے تبصرہ کیا۔ میرے خیال سے تمہیں اپنا جملہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، تم صرف لڑکیوں کی نہیں بلکہ لڑکوں کی پڑھائی کے خلاف ہو، تبھی پڑھتے نہیں ہو، نرمیم نے چڑھ کر جواب دیا، اور گاڑی میں حنین کا کہکا گونجا۔ تم مجھے کتنے اچھے سے جانتی ہو، قسم سے نرمیم، آئی لو یو۔ ساتھ ہی ہسپتال کی پارکنگ میں گاڑی روکی۔ چلو شاباش، نیچے اترو، حنین نے نرمیم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ میں کیوں اتروں؟ تم جاؤ، تمہارا مسئلہ ہے، نرمیم نے جواب دیا۔ پاگل، گائنی کے وارڈ میں عورتوں کا مسئلہ ہوتا ہے، مردوں کو نہیں۔ نیچے اترو، حنین نے نرمیم کی طرف دیکھ کر دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ نرمیم نے دکھ سے حنین کو دیکھا جیسے کہہ رہی ہو تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ حنین گاڑی لاک کرتا ریسیپشن کی طرف نرمیم کے ساتھ بڑھ گیا۔ مجھے آج تمہارے باتوں سے بہت جھٹکا لگا ہے، نرمیم نے حنین کے ساتھ چلتے ہوئے کہا۔ ہائے میری جان، ابھی تو بہت جھٹکے رہتے ہیں، اور زیر لب مسکرایا۔ ریسیپشنسٹ نے مسکرا کر پیشنٹ کا نام پوچھا تاکہ پرچی بنا کر ڈاکٹر پاس بھیج سکے۔ حنین نے اپنے ساتھ کھڑی نرمیم کو مسکرا کر دیکھا، پھر ریسیپشنسٹ کو نرمیم ملک نام بتایا، جس پر نرمیم کو دوسرا جھٹکا لگا۔ کیا بکواس ہے، میرا نام نرمیم احمد ہے، نرمیم ملک نہیں، اور میں پیشنٹ نہیں۔ نرمیم کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، پر میرا دل کرتا ہے کہ ساری دنیا تمہیں نرمیم ملک کے نام سے جانے، بلکہ مجھے ابھی ایک آئیڈیا آیا ہے۔ میں صبح کے اخبار میں ایک اطلاع عام دیتا ہوں کہ آئندہ نرمیم احمد کو نرمیم ملک کے نام سے پکارا
اور لکھا جائے۔ کیسا آخر میں نرمیم کو دیکھا جو غصے سے سرخ پڑ رہی تھی۔ اس سے پہلے نرمیم کچھ کہتی، ریسیپشنسٹ نے حنین کو مخاطب کیا، سر یہ آپ کی پرچی ہے، آپ پلیز کمرہ نمبر 9 میں تشریف لے جائیں، اور ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے رہنمائی بھی کی۔ حنین نے شکریہ کے ساتھ پرچی لی اور نرمیم کو کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ جیسے ہی نرمیم اور حنین کمرے میں داخل ہوئے، سامنے ڈاکٹر رائحہ بخاری اور ایک سینئر ڈاکٹر نے مسکرا کر انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اچھا تو یہ ہے ڈاکٹر رائحہ، دیکھنے میں تو عام سی ہے، اسی لیے کہتے ہیں سیانے بندے کی جب عقل ماری جائے پھر اسے کچھ سمجھ نہیں آتی۔ دبیر مجھے افسوس ہے تیری چوائس پر، حنین دل میں سوچ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ سینئر ڈاکٹر نے نرمیم کی طرف دیکھ کر پوچھا، کتنا عرصہ ہو گیا شادی کو؟ کیا؟ نرمیم نے بے یقینی سے حنین کو دیکھا۔ جی 6 سال ہو گئے ہیں مگر اولاد نہیں ہے، مجھے تو کوئی فکر نہیں مگر یہ پریشان رہتی ہے۔ حنین نے پریشان نرمیم کی طرف دیکھ کر ڈاکٹر کو جواب دیا۔ حنین کے جواب پر نرمیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ڈاکٹر نے نرمیم کو دیکھا تو حوصلہ دینے والے انداز میں کہا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے، دیکھیں کتنے اچھے ہسبینڈ ہیں آپ کے، جب وہ پریشان نہیں تو آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ اور ساتھ ہی حنین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہم کچھ ٹیسٹ لکھ دیتے ہیں، آپ پہلے وہ کروا لیں، اور ڈاکٹر رائحہ کو مخاطب کر کے کہا، آپ انہیں ٹیسٹ لکھ دیں۔ حنین یہی چاہتا تھا۔ اس کے بعد حنین نے بے شمار سوال ڈاکٹر رائحہ سے کیے، یہاں تک کہ رائحہ کا صبر جواب دے گیا۔ مہربانی فرما کر اب آپ جا سکتے ہیں۔ رائحہ نے اپنی جان چھڑائی۔ حنین سے پہلے نرمیم کھڑی ہو گئی، دونوں آگے پیچھے کمرے سے باہر نکلے۔ میں تمہیں جتنا گھٹیا سمجھتی تھی تم اس سے زیادہ گھٹیا ہو، نرمیم نے باہر آتے ہی غصے سے کہا۔ آہستہ، یہ ہسپتال ہے یونی نہیں، حنین نے جواب دیا۔ پارکنگ میں آ کر دونوں گاڑی میں بیٹھے۔ نرمیم مسلسل رو رہی تھی، اسے بہت دکھ ہوا حنین کی حرکت کا۔ کیا ہے، رو کیوں رہی ہو؟ حنین نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا۔ ول یو پلیز شٹ اپ، نرمیم نے باہر دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ پھر وہی ایک گالی، حنین بڑبڑایا اور گاڑی چلانے لگا۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی، صرف نرمیم رو رہی تھی جس کی ہلکی ہلکی آواز آ رہی تھی۔ حنین نے اسے چپ کروانے کی زحمت نہیں کی تھی۔ تھوڑی دیر بعد نرمیم خود بخود چپ کر گئی۔ حنین نے ایک آپٹیکل لینس شاپ پر گاڑی روکی اور خود اندر جا کر تھوڑی دیر میں نرمیم کے پنک فریم والی انتہائی خوبصورت ری بین والی گلاسز لے آیا۔ یہ لو اپنے گلاسز، تمہارے باپ نے جو لے کر دیے تھے اس سے زیادہ اچھے اور مہنگے ہیں۔ ساتھ ہی گاڑی سٹارٹ کر دی۔ نرمیم کو گلاسز پسند تو بہت آئے مگر اس نے تعریف نہیں کی اور پکڑ کر لگا لیے۔ اگر تمہیں میرے گلاسز کا نمبر معلوم تھا تو مجھے ساتھ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ کتنی پیاری لگ رہی ہو۔ اب حنین نے مسکرا کر نرمیم کے سوال کو اگنور کیا۔ حنین، تمہیں پتہ ہے کہ تم انتہائی گھٹیا انسان ہو، نرمیم نے سوالیہ انداز میں کہا۔ جی ہاں، ابھی آپ ہی نہیں بتایا ہے، حنین نے سامنے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ کم از کم انسان میں اتنی انسانیت ہونی چاہیے کہ اگر ایک بندہ رو رہا ہے تو اسے چپ ہی کروا دو۔ نرمیم نے گلہ کرتے ہوئے باہر دیکھا۔ اگر بندہ رو رہا ہے تو اسے چپ کروانا چاہیے، لیکن اگر لڑکی رو رہی ہو تو یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ میری جان اگر روتی لڑکی کو چپ کرواؤ تو جہاں اس نے 10 منٹ رونا ہے وہاں وہ آدھا گھنٹہ روئے گی، لیکن اگر اسے چپ نہ کروایا جائے تو وہ خود بخود تھوڑی دیر میں چپ کر جائے گی۔ یہ میرا تجربہ ہے جسے ابھی تم نے خود ملاحظہ کیا۔ اشارہ نرمیم کی طرف تھا۔ بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہارے تجربے، بس مجھے گھر چھوڑ دو، میرا سر گھوم رہا ہے۔ اب تک تو بابا بھی آ گئے ہوں گے، نرمیم نے پریشانی سے کہا۔ کچھ کھاؤ گی؟ چلو تمہیں کچھ کھلاتا ہوں، نرمیم نے فاسٹ فوڈ کی طرف گاڑی موڑتے ہوئے کہا۔ نہیں، مجھے نہیں کھانا، بابا آ گئے ہوں گے، مجھے بس گھر چھوڑ دو، نرمیم نے حنین کی طرف دیکھ کر کہا۔ چلو جیسے تمہاری مرضی۔ حنین نے گاڑی ریورس کی اور نرمیم کے گھر کے سامنے آ کر روکی۔ او شٹ، بابا آ گئے، نرمیم نے گیٹ سے گراج میں کھڑی گاڑی کو دیکھ کر کہا۔ نرمیم بی بی، تمہارا تو آج برا دن ہے، اب جاؤ اور اپنے چنگیز خان کے سوالوں کا جواب دو۔ اسی لیے کہا تھا کہ کچھ کھا لو تاکہ انرجی آ جائے، ڈانٹ کھانے کے لیے، مگر تم میری بات مانتی ہی نہیں ہو۔ اب حنین ہمدردی سے نرمیم کو دیکھ رہا تھا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، سب تمہاری وجہ سے ہوتا ہے، نرمیم گاڑی سے اتری اور زور سے دروازہ بند کرتی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔